बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। BA 4th ईयर। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये आपके लिए मेरा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने आपका सिलेबस और पेपर पैटर्न डिस्कस किया था और वो वीडियो भी चैनल पे मौजूद है। अगर किसी ने वो नहीं देखी तो वो भी लाजमी देखें। और आज के इस लेक्चर में हम आपकी जो मॉडर्न एसेस की बुक है उसका पहला एसे पढ़ेंगे जिसका टाइटल है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। और ये दरअसल लियाकत अली ख़ान साहब की एक स्पीच है जो उन्होंने अमेरिका में कैंसस यूनिवर्सिटी में की थी। कैंसस यूनिवर्सिटी ने उन्हें इनवाइट किया था एक ऑनररी डिग्री देने के लिए, एक एजाज़ी डिग्री देने के लिए। और उस दौरान उस मौके पे आपने एक तकरीर की थी, उसी से ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। और इस तकरीर में लियाकत अली ख़ान ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम और मुसलमानों का एक तारुफ़ पेश किया और वो वजूहात बताईं जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बनाया गया। और इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जो एक जमहूरी सोच है उसका तारुफ़ पेश किया। साथ साथ आपने कुछ डिमांड्स भी वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका के सामने रखी। वो क्या वजूहात थीं या वो क्या तारुफ़ था पाकिस्तान का जो उन्होंने वहाँ कराया, या क्या डिमांड्स उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका से की, ये सारी चीज़ें हम इस एसे में पढ़ेंगे। जी, तो एसे स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि मेरे लिए लिंक्स भेजना और फिर आप लोगों के लिए लिंक्स ढूंढना लेक्चर्स के, वो काफ़ी एक मुश्किल काम है। तो अगर तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वो जो बेल आइकन है बना हुआ सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ उसको भी प्रेस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूँगा। तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। और कुछ लोगों ने एक मिस्टेक ये की हुई है कि उन्होंने चैनल को वीडियो देखने से पहले ही सब्सक्राइब कर लिया, तो ऐसी सूरत में YouTube जो है उस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर देता है। तो असल में होता इस तरह है कि आपने वीडियो देखनी होती है एटलीस्ट फॉर 1 मिनट और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। तो सारे लोग इंश्योर कर लें कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है ताकि टाइमली आपको सारी वीडियोस मेरी मिलती रहें। और जो भी लेक्चर्स मैं डिलीवर करूँगा आपने अपना रिस्पॉन्स उसके हवाले से कमेंट्स में लाजमी देना है। कोई भी सजेशंस हों तो वो भी आपने साथ साथ देनी है। जिस तरह कि आपकी सजेशंस होंगी, जिस तरह आपको कन्वीनियंट लगेगा, जिस तरह आपको आसानी से चीज़ें समझ आएंगी, मैं कोशिश करूँगा कि अपने लेक्चर्स को उसी तरह बनाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड को। लियाकत अली ख़ान कहते हैं जी, इन कन्फरिंग अ डिग्री अपॉन मी यू एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस सिटी हैव बिस्टोड अपॉन मी एंड माई कंट्री एन ऑनर फॉर विच आई कैन नॉट एडिकेटली थैंक यू। कन्फर कहते हैं अता करना, नवाजना, टू गिव समथिंग इन एज अ फेवर, एज अ गिफ्ट। आपने ये जो डिग्री मुझे अता की है इसमें आपने यू एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस, अमेरिका ने और यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस ने, हैव बिस्टोड अपॉन मी, असल में मुझे नवाजा है, एंड माई कंट्री, और मेरे मुल्क को भी, एन ऑनर, एक इज़्ज़त से, फॉर विच आई कैन नॉट एडिकेटली थैंक यू, जिसके लिए मैं एडिकेटली मौजू अंदाज में मुनासिब तरीके से आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता। यानी ये जो डिग्री आपने मुझे दी है, ऑनररी डिग्री, ये डिग्री दे के आपने असल में इज़्ज़त बख्शी है मुझे और मेरे मुल्क को, जिसका मैं शुक्रिया भी मुनासिब तरीके से अदा नहीं कर सकता। फॉर माई एड्रेस टुडे, और मेरे आज के इस एड्रेस, इस खिताब के लिए, आई हैव एडवाइजडली चोज़न द सब्जेक्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। मैंने एडवाइजडली होता है बहुत सोच समझ के, आफ्टर वेरी केयरफुल थिंकिंग, बड़ा सोच समझ के मैंने ये मौजू चुना है, पाकिस्तान एंड मॉडर्न वर्ल्ड। आई हैव डन दिस फॉर 2 रीज़न्स, और ये मैंने जो मौजू चुना है इसके पीछे 2 वजूहात हैं। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट, पहली वजह यह है कि मैं इस बात से कॉन्शियस हूँ, बाखबर हूँ, दैट यू हैव बीन काइंड इनफ टू सिलेक्ट मी एज द रिसिपिएंट ऑफ योर रिकॉग्निशन, कि आपने नहायत मेहरबानी से मुझे रिसिपिएंट के तौर पे चुना है। रिसिपिएंट कहते हैं जो कोई चीज़ रिसीव करे, यानी आपने ये जो रिकग्निशन का मुझे रिसिपिएंट बनाया। रिकग्निशन होती है पहचान, वैसे पहचान को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कहेंगे कदर शनासी, यानी आपने अपनी जो कदर शनासी का
مجھے ریسیپینٹ یعنی کہ وصول کنندہ بنایا ہے، یعنی آپ نے یہ جو ڈگری مجھے دی ہے، ان آرڈر ٹو ڈو آنر ٹو مائی کنٹری، در حقیقت آپ نے میرے ملک کو عزت دی ہے، رادر دین ٹو ریوارڈ می فار مائی انیڈیکیٹ میرٹس، بجائے اس کے کہ آپ مجھے میری انیڈیکیٹ ناکافی صلاحیتوں، میرٹ صلاحیتوں کو کہتے ہیں۔ اصل میں یہ عزت میرے ملک کی ہے، یہ جو آنر آپ نے دیا ہے یہ میرے ملک کی قدر شناسی ہے، نہ کہ میری ناکافی صلاحیتوں کی۔ اٹ از فٹنگ دیئر فور، فٹنگ ہوتا ہے موضوع، مناسب، سوٹیبل، اس لیے یہ بات مجھے موضوع لگتی ہے، یہ بات مجھے سوٹیبل لگتی ہے، دیٹ ان ایکسپریسنگ گریٹیٹیوڈ فار یور جنروسٹی، کہ میں یہ جو آپ کا شکریہ ادا کروں، گریٹیٹیوڈ شکرانے کو کہتے ہیں، تھینکس کو کہتے ہیں، تو یہ جو میں شکریہ آپ کا ادا کروں فار یور جنروسٹی، جنروسٹی سخاوت کو کہتے ہیں، سخی پن کو کہتے ہیں، کھلے دل کو کہتے ہیں، یعنی یہ جو آپ نے سخاوت کی ہے، ہمیں عزت دی ہے، تو اس شکریہ ادا کرنے میں مائی کنٹری مور دین مائی سیلف شوڈ اسپیک ٹو یو آن دس اوکیزن، تو اس شکریہ میں میں چاہتا ہوں میرا ملک آپ سے بات کرے، میں ذاتی طور پہ آپ سے بات نہ کروں، یعنی آج میں جو باتیں کروں گا یہ اصل میں میرے ملک کی اور میری قوم کی آواز ہوگی، میری اپنی ذاتی رائے نہیں ہوگی۔ ایک تو وجہ انہوں نے یہ بتا دی کہ اس لیے پاکستان اینڈ ماڈرن ورلڈ کا یہ ٹاپک چنا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں میرا ملک آپ سے بات کرے، میں ذاتی طور پہ نہ کروں، کیونکہ اصل میں عزت میرے ملک کو ملی ہے۔ دوسرا، ان دا سیکنڈ پلیس وی لیو ٹوڈے ان این ایرا آف وائڈننگ ہاریزنس، ہم آج اس زمانے میں جی رہے ہیں، یہ وائڈننگ ہاریزنس کا زمانہ ہے، یعنی یہ وسیع ہوتے ہوئے افق کا زمانہ، یعنی دنیا وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ It is in a sense an era in which new countries are being discovered، یہ ایک لحاظ سے یہ ایک ایسا ایک پیریڈ آف ٹائم ہے جس میں نئے نئے ملک دریافت ہو رہے ہیں۔ مور دین 4 centuries ago، اگر ہم بات کریں 4 صدیاں پہلے کی، گریٹ ایکسپلوررز فرام یورپ voyaging out to discover the continent from which I hail، عظیم جو ڈسکوررز تھے جو کہ یورپ سے آئے تھے، بات کر رہے ہیں کولمبس کی، جنہوں نے امریکہ دریافت کیا تھا۔ تو جب وہ یورپ سے گریٹ ڈسکوررز آئے، voyaging out to discover the continent، اور وہ سمندری سفر کر رہے تھے، ڈسکور کرنا چاہ رہے تھے اس کانٹیننٹ کو، اس خطے کو، from which I hail، جس سے میں بلونگ کرتا ہوں۔ اصل میں کہا جاتا ہے کہ جو کولمبس تھا وہ انڈیا کی طرف آنا چاہ رہا تھا، برصغیر کی طرف آنا چاہ رہا تھا اس زمانے میں، لیکن غلط نیویگیشن ہونے کی وجہ سے، ڈائریکشن غلط ہو جانے کی وجہ سے ہی ڈسکورڈ امریکہ بائی ایکسیڈنٹ، ایک حادثاتی طور پہ اس نے امریکہ کو دریافت کر لیا۔ تو دے ڈسکورڈ یور گریٹ لینڈ، تو وہ آپ کی اس سرزمین پہ پہنچ گئے۔ یو ود یور گروئنگ انٹرسٹ ان دا افیئرز آف دا ورلڈ، آپ اور آپ کی جو دلچسپی ہے پوری دنیا کے معاملات میں جو کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، آر پوائزڈ ان اے مومنٹ آف ہسٹری، آپ تاریخ کے اس لمحے میں ایک بڑی بیلنسڈ پوزیشن میں موجود ہیں، وین یو کین ناٹ بٹ کیری دیٹ وائج فارورڈ، جہاں پہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اس سفر کو، جو ان عظیم ایکسپلوررز نے نئی نئی خطے دریافت کرنے کا سفر شروع کیا تھا، آپ بھی اس سفر کو آگے بڑھائیں۔ If I may be permitted to say، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ بات کہوں، that discovery of Asia has not yet been accomplished، کہ جو ایشیا کی ڈسکوری ہے، ایشیا انگلش میں ایشیا آپ اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جس کو ہم ایشیا اردو میں کہتے ہیں۔ اسی طرح پرشیا پڑھتے ہیں، پرشیا اکثر لوگ اس کو غلط پروناؤنس کرتے ہیں، پرشیا ایران کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ تو اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایشیا جو ہے، ایشیا، یہ ابھی مکمل ڈسکور نہیں ہوا، اس کی ڈسکوری ابھی مکمل اکمپلش نہیں ہوئی، یعنی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ ان فیکٹ اٹ ہیز اونلی جسٹ بگن، در حقیقت ایشیا کی ڈسکوری ابھی شروع ہوئی ہے، یعنی کہ آپ کو ایشیا کا مکمل تعارف ابھی نہیں ملا، تو یہ ابھی سمجھ لیں یا ڈسکور ہو رہا ہے، ابھی یہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے، ابھی اس کا تعارف لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ ان اسپیکنگ ٹو یو ٹوڈے آئی ٹرسٹ آئی شیل بی آف سم اسسٹنس ٹو یو، آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ یقین ہے کہ میں آپ کی کچھ اسسٹنس کر سکوں، آپ کی کچھ مدد کر سکوں،
in discovering a part of Asia which I know well and which is very dear to me. میں آپ کو جو ہے نا ہیلپ کروں گا کہ آپ ایشیا کے ایک ایسے حصے کو ڈسکور کریں جس کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور جو میرے لیے بڑا عزیز ہے. اینڈ ان پوائنٹنگ آؤٹ سم آف دا لنکس دیٹ ڈیسٹنی از فورجنگ بٹوین یور پیپل اینڈ آرس. اور میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا, میں کچھ واضح کروں گا ایسے کچھ لنکس, ایسے کچھ رشتے جو کہ ڈیسٹنی قسمت کو کہتے ہیں, جو کہ قسمت جو تھی نا وہ فورج کر رہی تھی, فورج بنانے کو کہتے ہیں ہمارے اور آپ کے لوگوں کے درمیان. کہتے ہیں کہ ایشیا جو ہے ابھی اس کا اصل چہرہ, اس کی جو اصل تعارف ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں آیا ہوا. تو آپ کا کام ہے کہ آپ ایشیا کو پہچانیں اور اس کی حقیقت کو جانیں. اور میں آج آپ کی مدد کرتا ہوں, آپ کو ایشیا کے ایک ایسے حصے کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ مجھے بڑا عزیز ہے, یعنی اپنے ملک کے بارے میں بات کریں کہ پاکستان کا آج آپ کو میں تعارف کراؤں گا جو کہ جس کو میں اچھی طرح سے جانتا بھی ہوں, جو میرے لیے بڑا عزیز ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی قوم اور ہماری قوم کے جو ہے نا درمیان کچھ ایسے لنکس ہیں, کچھ ایسے رشتے ہیں جو قسمت نے شاید ہمارے درمیان قائم کیے ہوئے ہیں. پاکستان از اے نیو اسٹیٹ اور ٹو بی مور ایگزیکٹ اے نیو ڈیموکریسی. پاکستان ایک نئی مملکت ہے, ایک نئی ریاست ہے, اور اگر میں صحیح الفاظ میں بات کروں تو یہ ایک نئی ڈیموکریسی ہے, ایک نئی جمہوری جو ہے نا ریاست ہے. ایز اے ڈیموکریسی اٹ از ناٹ یٹ 3 years old. اور جمہوری ملک کے طور پہ پاکستان ابھی 3 سال اس کی عمر بھی نہیں بنتی. There was a time when your country, where the traditions of civil liberty, freedom and democracy have now taken such firm root. ایک ایسا زمانہ بھی تھا جب آپ کا ملک امریکہ, جہاں پہ آج کل جو سول لبرٹی کی, جو شہری اور شخصی آزادی کی جو روایات ہیں, فریڈم جو جنرل آزادی کی روایات ہیں, ڈیموکریسی کی جمہوریت کی روایات ہیں, have now taken such firm root, جنہوں نے اب بڑی مضبوط جڑیں پکڑ لی ہیں. یعنی ایک زمانہ تھا یہ ملک جہاں پہ اب تو یہ ساری روایات نے بڑی جڑیں پکڑ لی ہیں. واز نیو اینڈ ینگ ڈیموکریسی. کوئی زمانہ تھا جب آپ کا ملک بھی بالکل ایک نیا اور ینگ ڈیموکریسی کے طور پہ سامنے آیا تھا. اینڈ دا میموری آف یور اسٹرگل فار انڈیپینڈنس واز یٹ فریش ان دا مائنڈس آف دا مین. اور اس وقت جو اسٹرگل آپ کے لوگوں نے کی تھی, وہ اسٹرگل اس وقت آپ کے لوگوں کے ذہنوں میں بالکل تازہ تھی. اف یو کین ان یور امیجینیشن, اگر ذرا آپ تصور میں لائیں نا, ریکنسٹرکٹ ہوتا ہے دوبارہ سے کسی چیز کو تعمیر کرنا. دوز ٹائمز فار اے لٹل وائل, اگر آپ تھوڑی سی دیر تصور کریں, سوچیں کہ اس وقت آپ کے لوگ کیا سوچتے ہوں گے جب نیا امریکہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے طور پہ سامنے آیا تھا اور مشکل حالات سے لوگ گزر رہے تھے اور انہوں نے کافی مصیبتیں برداشت کی ہوئی تھیں. تو اگر آپ ان کی وہ والی حالت ابھی دوبارہ اپنی ذرا تصور میں قائم کریں, you will in many ways be reading the history of Pakistan. تو جو امیجن آپ اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں کریں کہ نا, جو حالات ان کے تھے, جو سوچیں اس وقت ان کے دماغوں میں تھیں, وہی والی تاریخ اصل میں پاکستان کی تاریخ ہے. اینڈ آف دا فرسٹ 3 years of its new life. اور جس طرح کے مشکل حالات امریکہ کے لوگ اس وقت برداشت کر رہے تھے, اسی طرح کی سچویشن پاکستان کے لوگوں کی ان پہلے 3 سالوں میں ہوئی ہے. Till 3 years ago, Pakistan was only an ideal and a longing. 3 سال پہلے تک پاکستان صرف ایک نصب العین تھا, ایک آئیڈیل تھا لوگوں کے ذہنوں میں, اور ایک خواہش تھی, ایک longing تھی. In the vast subcontinent where present day Bharat and Pakistan were situated, یہ جو ایک وسیع کانٹیننٹ ہے جسے برصغیر کہتے ہیں, اس کے اندر جہاں آج کے بھارت اور پاکستان ہیں, and where British held sway, جہاں پہ برطانوی حکومت کا راج تھا, حکومت تھی. ہولڈ سوے ایک ایڈیم کے طور پہ یوز ہوتا ہے. ہولڈ سوے کہتے ہیں حکومت کرنا, ٹو رول اوور. There lived 100 million Muslims. یہاں پہ تقریباً 10 کروڑ مسلمان آباد تھے. اب یہ بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں کہ پاکستان اصل میں ہے کیا, کیسے بنا, اور وجوہات کیا تھی پیچھے. یہاں پہ 10 کروڑ مسلمان آباد تھے. who for centuries had made this part of the world their homeland. جنہوں نے کئی صدیوں سے اس خطے کو اپنا وطن بنایا ہوا تھا. they lived side by side with 300 million others, mostly Hindus. اور مسلمان ساتھ ساتھ رہ رہے تھے 30 کروڑ اور لوگوں کے, جو کہ زیادہ تر ہندو تھے. who had come to this continent in an earlier era.
جو کہ اس خطے میں مسلمانوں سے بھی پہلے کے آباد تھے. As the day of freedom to these 400 million people, the day drew near, جوں ان 40 کروڑ یعنی 10 کروڑ مسلمان اور 30 کروڑ جو ہندوز تھے، ان کا جو آزادی کا دن تھا جوں قریب آتا گیا. آزادی کس سے؟ برطانوی حکومت سے، انگریزوں سے جو آزادی تھی. جوں اس کا دن قریب آتا گیا it became increasingly obvious that at the end of the British rule the 100 million Muslims would have to live their new life as a perpetual political minority. جو دن قریب آتا گیا آزادی کا انگریزوں سے، تو یہ بات انکریزنگلی obvious ہوتی گئی، یہ بات بالکل واضح ہوتی گئی کہ اگر تو برٹش رول ختم ہو جاتا ہے تو یہ جو 10 کروڑ مسلمان ہیں، یہ اپنی نئی جو زندگی ان کی ہوگی آزادی کے بعد، یہ تو مستقل طور پہ پرپیچول ہوتا ہے ایور لاسٹنگلی، ہمیشہ کے لیے یہ تو ایک پولیٹیکل مائنورٹی بن کے رہ جائیں گے، یعنی ایک اقلیت کے طور پہ رہیں گے، کیونکہ ہندوز کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ ہے. وہ 30 کروڑ ہیں، مسلمان 10 کروڑ ہیں. تو مسلمانوں کو یہ بات واضح ہو گئی کہ انگریزوں سے تو آزادی مل جائے گی، لیکن ہماری جو قوم ہے ایک اقلیت کے طور پہ یہاں پھر رہ جائے گی اور ہمیشہ اقلیت رہے گی. Long experience and the history of several centuries had taught them that under a dominating majority of 3-1, freedom from British rule would mean to the Muslims not freedom but merely a change of masters. ایک طویل ایکسپیرینس تھا مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ جینے کا، کئی صدیوں سے اکٹھے رہ رہے تھے اور ایک لمبی تاریخ تھی، کئی صدیوں کی تاریخ تھی ان کی اکٹھی. تو مسلمان یہ بات جانتے تھے کہ اگر برٹش سے ہمیں آزادی، برٹش رول سے آزادی مل بھی جاتی ہے تو اس کا مطلب کوئی آزادی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب ہوگا کہ ان کے بس آقا تبدیل ہو گئے. یعنی برٹش رول تو ختم ہو جائے گا، پھر ہندو رول شروع ہو جائے گا. ہندو جو ہیں وہ ڈومینیٹنگ میجورٹی ہے وہاں پہ، کیونکہ وہ مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ ہیں. تو پھر بھی مسلمانوں کو آزادی جو ہے نا وہ پریکٹیکلی آزادی نہیں ملے گی. It was not merely a question of religious differences as that phrase is generally understood. یہ صرف مذہب کا فرق نہیں تھا جس کی وجہ سے پاکستان کی ڈیمانڈ کی گئی، جیسا کہ عام طور پہ لوگ سمجھ لیتے ہیں. It was not merely that whereas the Muslims were monotheists, the Hindus were polytheists. صرف فرق یہ نہیں تھا کہ مسلمان جو ہیں یہ مونوتھیسٹ ہیں، یعنی ایک خدا کو مانتے ہیں، جبکہ ہندوز جو ہیں یہ پولیتھیسٹ ہیں، یعنی زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں. Or that the Muslims believed in the Prophet of Arabia and in Christ and the Prophet of Old Testament، کہ مسلمان جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، یا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی تورات اور انجیل میں جن پیغمبروں کا ذکر ہے ان پہ یقین رکھتے ہیں. whereas the Hindus did not، جبکہ ہندوز جو ہیں ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے. The differences were even more pervasive. فرق صرف اتنا نہیں تھا، فرق جو تھے ان کے درمیان جو اختلافات تھے وہ اس سے زیادہ پرویزیو تھے، اس سے زیادہ پھیلے ہوئے تھے. And created a maladjustment between the two peoples. People ویسے لوگوں کے لیے اگر استعمال ہو تو پھر ایس اس کے ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا. پیپلز جب لکھا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے 2 قومیں یا 2 سے زیادہ قومیں. فرق اتنا تھا ان کی طرز زندگی میں اور عقائد میں اور رسم و رواجوں میں کہ ایک سوسائٹی میں ایک میل ایڈجسٹمنٹ کریٹ ہوئی تھی. میل ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں عدم مطابقت کو، یعنی جب چیزیں ایڈجسٹ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو پا رہی ہوں. ان آلموسٹ ایوری سچویشن آف دیئر ڈیلی لائفس، یعنی ان کے لیے زندگی کے ہر ایک معاملے میں، ہر ایک سچویشن میں دونوں یہ جو قومیں ہیں مسلمان اور ہندو یہ اکٹھے نہیں رہ پا رہے تھے. ایک ڈیرینجمنٹ کریٹ ہوئی تھی، ایک ڈس آرڈر تھا، بے ترتیبی تھی. The Hindus believed in a caste system which made it a sin for those at the top of the hierarchy to eat with the so-called lower human beings. ہندوز کاسٹ سسٹم پہ یقین رکھتے ہیں آج بھی. انڈیا میں ایک ایکسٹریمزم ہے ذات پات کے حوالے سے، اور ان کے مطابق اٹ واز اے سن، گناہ تھا یہ ٹو فار دوز ایٹ دا ٹاپ آف دا ہائرارکی. ہائرارکی کہتے ہیں جو سوشل آرڈر ہوتا ہے معاشرے میں، جو کلاس سسٹم ہوتا ہے، درجہ بندی ہوتی ہے، اس کو ہائرارکی کہتے ہیں. کہ جو
ان کے سوشل آرڈر میں جو اوپر والا طبقہ تھا اس کے لیے یہ گناہ تھا ٹو ایٹ ود دا سو کالڈ لوور ہیومن بینگس. اگر وہ نچلے طبقے کے لوگوں کے ساتھ کھانا کھائیں تو یہ ان کے لیے گناہ تھا. اور ان سم کیسز ایون ٹو ٹچ دیم، اور کچھ معاملات میں تو وہ انہیں چھونا بھی، انہیں اچھوت سمجھتے تھے اور انہیں چھونا بھی سمجھتے تھے کہ اگر ہم نچلے طبقے کے آدمی کے ساتھ ہاتھ بھی ملائیں گے تو یہ ہمارے لیے گناہ ہے. دا مسلمز بلیوڈ ان دا ایکویلٹی آف آل مین. لیکن اگر اسلام کی طرف دیکھیں تو اسلام تو سب کو برابر سمجھتا ہے. مسلمان جو ہیں وہ ایکویلٹی پہ، مساوات پہ یقین رکھتے تھے. ریگارڈنگ ایون priesthood as unnecessary and a negation of the bond which exists between God and each of his creatures. اور مسلمان تو priesthood کو، جو پادریت ہے یا ملائیت ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا اور انسان کے درمیان جو رشتہ ہے یہ اس کی نفی ہے، کہ درمیان میں ہم کسی اور شخص کو جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ وہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ جا کے جوڑے گا. کہ مسلمانوں میں سمجھا جاتا ہے کہ ہر شخص خدا کی نظر میں برابر ہے اور خدا کے قریب وہی ہے جو کہ تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے زیادہ بہتر ہے، وہ خدا کے نزدیک ہے. اور ایسا نہیں سمجھا جاتا کہ کچھ لوگ خدا کے زیادہ نزدیک ہیں، کچھ کم ہیں، تو اس لیے جو دور ہیں خدا سے انہیں کسی کا سہارا لے کے خدا کے پاس اپنی جو درخواست ہے وہ پہنچانی پڑے گی. مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں سارے لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں. اس میں ملائیت اور پادریت جیسی چیزوں کی بھی نفی کی جاتی ہے، یعنی ایکویلٹی آف آل ہیومن بینگس ہے اسلام میں. تو یہ تو بہت میجر ڈفرینس تھا ہندوازم میں اور اسلام میں، کہ ہندو ذات پات کا سسٹم رکھتے تھے، انسانوں کو برابر نہیں سمجھتے تھے، جبکہ مسلمان برابر سمجھتے تھے. تو ایک سوسائٹی میں ان کا رہنا بہت مشکل تھا. Their economic outlooks were also very different. ان کا جو معاشی نظریہ تھا، جو ان کا اکنامک سسٹم تھا وہ بھی بہت زیادہ مختلف تھا. کیسے؟ The Muslims believed in the right of private ownership for everyone, whether man or woman. مسلمان ہر شخص کی ذاتی مالکیت کا حق جو ہے اس پہ یقین رکھتے تھے کہ ہر شخص اپنی پراپرٹی کو اون کر سکتا ہے، whether man or woman، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. and had laws of inheritance and economic institutions. اسلام میں تمام تر قوانین موجود ہیں وراثت کے، جس میں مردوں کو بھی حصہ ملتا ہے، عورتوں کو بھی ملتا ہے. اور مسلمانوں میں اکنامک جو انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی جو معاشی ادارے ہیں، ان کا مکمل ایک سسٹم جو ہے وہ موجود ہے خدا کی کتاب میں، احادیث کی کتاب میں. which unlike those of the Hindus were designed to promote the distribution of wealth. جو کہ ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسے جو ہے روایت ہے اسلام میں، ایسے قوانین ہیں کہ جو کہ ہندوز کی طرح نہیں ہیں، ہندوز کی طرز پہ نہیں ہیں، بلکہ اسلام کے جو بنائے گئے ڈیزائن کیے گئے قوانین ہیں وہ پروموٹ کرتے ہیں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کہ اسلام میں جو دولت ہے اس کی تقسیم پہ یقین رکھا جاتا ہے. اینڈ ڈسکریج واسٹ ان ارنڈ ایکومولیشنز، اور اس بات کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، اس بات کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے کہ کوئی شخص بنا محنت کی کمائی کرتا رہے اور جمع کرتا رہے اپنے پاس، ایکومولیٹ کرتا رہے، اکٹھی کرتا رہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام میں زکوٰۃ کا نظام ہے. جس شخص کے پاس دولت ضرورت سے زیادہ ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ اپنی اس دولت کو تقسیم کرتا ہے، دوسرے غریب لوگوں تک پہنچاتا ہے. پھر اسلام میں صدقے اور خیرات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور جو صدقہ اور خیرات کی جاتی ہے اسے خدا سے تجارت کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ سمجھیں خدا کے ساتھ آپ بزنس کر رہے ہیں اور اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. یعنی اسلام میں دولت کو تقسیم کرنے پہ زور دیا گیا ہے کہ دولت جو ہے وہ سوسائٹی میں سرکولیٹ کرے. جبکہ ہندوز جو تھے وہ سودی نظام کے عادی تھے، کہ ہندوز جو تھے وہ پیسے جمع کر کے اپنے پاس رکھنے اور پھر اسے سود پہ دے کے مزید منافع، ان ارنڈ ہوتا ہے ایسی چیز جس کو آپ نے محنت سے نہ کمایا ہو، تو وہ ان ارنڈ ایکومولیشنز کرنے کے عادی تھے، بغیر محنت کے پیسہ کما کے اس لوگوں کو سود پہ قرضے دے کے پیسہ کما کے اس کو پھر اکٹھے کرتے رہنا. تو یہ بھی بہت بڑا ڈفرینس تھا. آج کا لیکچر یہیں تک ہے کیونکہ ویڈیو بہت لینتھی ہو جائے گی. انشاءاللہ
نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.